बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नई है, मगर बिलाशुबा जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब के सब पुराने हैं, और इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही दिन अपनी कमर कस ली है। ऑफिस भी वक्त से पहले पहुंच गए, मीटिंग्स भी कर ली, कैबिनेट के हवाले से बहुत सारे फैसलों के ऊपर बातचीत भी चल रही है, और ये भी फैसला किया गया कि सरकारी दफातर के अंदर छुट्टी का फैसला किस तरह से किया जाएगा, कितने दिन काम किया जाएगा, कितने घंटे काम किया जाएगा, और मुकम्मल तौर पर वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन तमाम चैलेंजेस से जो है वो निजात दिलाई जा सके और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाए। इस पूरे मामले के बाद मगर इमरान खान साहब हैं, वो भी सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हैं। जलसे के हवाले से भी पेशावर, लाहौर, कराची के हवाले से बड़े फैसले किए गए हैं, मगर सबसे अंदर और सबके दरमियान सोशल मीडिया और पाकिस्तान में चलने वाले हालात वो किस तरफ जा रहे हैं। हारून साहब से इसका तज्जिया लेंगे। हारून साहब, इस तरफ तो आऊँगी, क्या हो गया? आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चली गई। नहीं चली गई हारून साहब? नहीं, वो ऐसे मुगालता क्या हो रहा है? सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की बजाय सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर आज़म बना रहे, पार्टी खुद बना रही है, क्योंकि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का हाल वही था जो बुज़दार साहब का था, कमो बेश, उतना तो नहीं, मतलब बात तो कर सकते थे, गपशप करे, इलेक्शन लड़ाई, जीता उन्होंने, तो ये तो अपनी कबायली बुनियाद पे जीते थे ना, और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों के वोट भी मिल गए, और अब इनका कबीला है वहाँ पे। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की कोई गिरफ्त नहीं थी, हैं? वैसे वो नियाज़ी नहीं है। वो तो खान साहब ने भी कह दिया था, मैं हैरान हूँ इस बात पे। नियाज़ी उनका तखल्लुस है। अब देखो दुनिया में अजीब तखल्लुस है, हैं जी। जैसे जावेद गामदी साहब ने अपना नाम जो है वो गामदी रख लिया। गामदी आपको पता है अरबों का एक कबीला है। अब ये क्या तखल्लुस है, वो काबिल फहम नहीं है। ज़रा अरब तासुर पैदा करने के लिए, ज़रा गंभीरता पैदा करने के लिए अच्छा इन्होंने नियाज़ी रख लिया। और नियाज़ी तो बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसा तखल्लुस नहीं है भाई, कितना मारूफ कबीला है, उसके बहुत से मारूफ लोग हैं। तो तखल्लुस ही रखना था, फीजुल्ला रख लेता। हाँ जी। नियाज़ी से खान साहब के साथ थोड़ी ज़्यादा वो बात यह है कि तनवीर इलियास की ज़्यादा पार्टी में गिरफ्त है, और ज़्यादा यानी राब्ते हैं, ज़्यादा मुतहर्रक हैं, ज़्यादा लोगों को oblige करते हैं, ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं, तो वो उनकी हुकूमत नहीं जा रही। और मेरा ख्याल है ये बहुत मुज़िका खेज़ आमकाना पॉलिसी होगी अगर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की गई। अच्छा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो किसकी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में? किसकी हुकूमत थी? डेफिनेटली नून लीग की थी ना। उन्होंने बुलाया उनको, वज़ीर आज़म साहब को, और उन्हें कहा हमारे मोहतरम दोस्त को, हैं हमसे वैसे वो नाराज़ ही रहते हैं, जितना अरसा वज़ीर आज़म मिले रहे पैगाम ही भेजते रहे उनको। परवेज़ रशीद ने डराया हुआ था हारून रशीद से ना मिलना कोई बला है जैसे, तो वैसे ही भेजते रहे, मैं आपसे मिलूँगा, बुलाऊँगा, ये वो। मैं तो खैर हर दफ़ा कहता अच्छी बात। उनको बुलाया और उनकी दिलजोई की, और उनसे कहा मुझे मालूम है आपने कोई करप्शन नहीं की, हालांकि कोई ऐसी भी दुरुस्त बात नहीं थी। उनके इर्द गिर्द के लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाए थे, और आप काम करें जाएं। तो इसी तरह इनको चाहिए, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत काम करती रही। तो ये तो कोई समझदारी की पॉलिसी नहीं है, ये इतनी मजबूत और इतनी पॉपुलर हुकूमत नहीं है इस तरह के एडवेंचर करे। तो उन्होंने भी नहीं किया था, इन्हें भी नहीं करना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में टॉलरेंस ही तो बुनियादी चीज़ होती है। अगर आप अपना नुक्ता नज़र क़ुव्वत से मनवाना चाहते हैं, जैसे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, अच्छे भले आदमी, शरीफ आदमी, सारी उम्र शराफत और नजाबत से गुजारी है, ख़ानदान का तासुर भी अच्छा है, इनके मरहूम वालिद की शोहरत भी अच्छी थी, और भी ख़ानदान के अफराद की। मैं आपका चेयरमैन का गरीबान पे हाथ डालूंगा, जैसे आज वो भाई ये आपको जेब देता है लवलजा, ये आपके शायान शान नहीं है, कहते हैं कि ये अपना करने दें उन लोगों को जो ये काम करते हैं। तराल चौधरी को करने दें, आपको ये जेबा है। जिंदगी में इम्तहान होते हैं, तकलीफें होती हैं। वो नेल्सन मंडेला का वाक़या आपको सुनाया था ना। नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने साथ की मेज़ पे एक आदमी बैठा था, होटल में गए खाना खाने के लिए। जी। तो उन्होंने कहा ये होता है मुदब्बर का, लीडर का फ़र्क कर, अनापरस का और एक नजाबत का। नजाबत तो इनमें पाई जाती है शायद खाकान में। तो वो उससे कहा, एक साथ की मेज़ पे एक आदमी बैठा था, उसको कहा आप मेरे साथ आ जाओ, खाने में शरीक हो जाओ। वो खाने में तो शरीक हो गया, मगर वो लरज रहा था, खौफ ज़दा, तो उसके चेहरा जर्द था। अच्छा।
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس کے سیکرٹری نے پوچھا نیلسن منڈیلا کے، ویسے آپ کو پتا ہے نیلسن منڈیلا قائد اعظم کو مائی لیڈر کہتے تھے، جی جی، ان کے بڑے قائل تھے. ہاں جی، یہ ہمارے ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، دانشور، یہ نیلسن منڈیلا کو کاپی کرتے ہیں، عقل کے مفلس. ہاں جی، عقل کے کیا ہیں بیچارے غریب. تو یہ اپنا نیلسن منڈیلا سے سیکرٹری نے پوچھا یہ آدمی اتنا خوفزدہ کہ تو کھانے سے کھایا نہیں گیا، یہ آپ کا جاننے والا تھا ظاہر ہے اس لیے آپ نے بلایا اس کو. انہوں نے کہا یہ جاننے والا نہیں تھا، اس کو مجھ پر تشدد کے لیے لگایا گیا تھا جب میں تھا، اور جب میں اسے پانی مانگتا تھا، پیاس لگتی تھی تو یہ گندا پانی میرے سر پہ ڈالتا، گندا پانی، صاف پانی نہیں، گندا غلیظ پانی میرے سر پہ ڈالتا تھا، اس لیے کانپ رہا تھا. یہ ایک رویہ ہوتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں. ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں وہ ٹیلنٹ ہے، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے. یعنی جو گمنام آدمی خاموش، کوئی شمشام بخاری صاحب ہوں گے جن میں لہجے میں نرمی ہے، کوئی فخر امام ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے، فخر امام صاحب تو نہ جانے کہاں اور لوگ ہیں، نہیں کہیں بھی نہیں ہیں، وہ بس اپنے گھر میں ہیں. تو وہ جو اپنے دیکھیے عزت اس کی ہوتی ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے. آپ نے نیب کے خلاف کوئی کارروائی کرنی، قانون موجود ہے، چیئرمین کے خلاف کرنی ہے، قانون موجود ہے. یہ نور عالم صاحب نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کیا بھائی، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے جو معلوم کیا کہ ان صاحب نے زیادتی کا آغاز ان صاحب کی طرف سے ہوا. انہوں نے آوازیں کسے، کسی کو کسی پہ آوازیں کسنے کا حق نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، سیدھا ندیم چند کا بھی نام ہے، ندیم چند تو بھلے آدمی ہے ویسے، لیکن چند صاحب کے بارے میں خبر ہے انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا. اچھا ٹھنڈا کرا، چند صاحب سے توقع بھی یہی ہے ٹھنڈے کرے. اب اس کو جناب انہوں نے پکڑا. نور عالم تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ایک دن میرے ساتھ بھی جھگڑا کرنے پہ تلے ہوئے تھے، مجھے فون کیا ہے جی، کوئی میرے آواز سے ٹھیک کام کر رہے تھے، میں ٹال دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہتے میرے بارے میں خبر غلط ہے. میں نے کہا وہ غلط ہے، تردید کر دیں گے، اس میں کیا ہے، آپ کا موقع بیان کر دیں گے. ہم نے بیان بھی کر دیا. نور عالم تو مستقل غصے میں رہتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں سوتے کیسے ہیں. تو یہ انہوں نے نہیں زیادتی کا آغاز کیا. جو بات صحیح، جس طرح جو بات ہے اسی طرح کہی جانی چاہیے. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ان کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کریں، پھر ان کو وہاں اچھی حالت میں نہیں رکھا گیا. اس معاملے میں ہمدردی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اب جو وہ اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بات سمجھ لیں، جو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کر دیتی ہے. آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں. نون لیگ کے لیڈر کون سے فرشتہ ہیں؟ جو پی ٹی آئی والوں سے آپ کو شکایت ہے تو بہت سی شکایتیں درست ہو سکتی ہیں، وہ کون سے فرشتہ ہیں؟ اور اتنا کیا غصے میں آپ آ گئے، یہ آپ کا شاع نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب بھی یہ بات، اب چونکہ وہ وزیر اعظم، وہ یہ بات کر چکے ہیں انتقام نہیں ہوگا، ادارے اور قانون کے تحت سب کا احتساب ہوگا، اداروں اور قانون کے تحت. دیکھ لیں گے، اگر سب کا تو ہوگا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں خسرو بختیار کا نہیں ہوا، ویسے دیکھیے نیب کے چیئرمین نے یہ بھولے نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کوشش کی. علیم خان کو گرفتار کیا، وہ پارٹی کے آدمی تھے. سبتائن خان کو کیا، جس پہ پپلا قصبے میں 3 دن دکانیں بند رہی، وہ سو پاپولر، اور اس کے دستخط بھی بیچارے کے نہیں تھے. اس میں کہا بھی تھا انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ ہے. علیم خان کو غصہ تو یہ تھا کہ خان صاحب نے میری خیریت بھی معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی، اور یہ تو بہرحال اور گلزار صاحب کے لگنے کی خبر نہیں، یہی بات، یہی ان کو تھا، صدمہ تھا ان کو، جہانگیر ترین کا بھی بجا طور پہ تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ پورا احتساب ادارے کریں گے اور منصفانہ کریں گے. یہ کب سے امریکہ بن گیا؟ امریکہ میں بھی 100% منصفانہ احتساب نہیں ہوتا، 99% ہوتا ہوگا، برطانیہ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ اپنا حکومتوں کے مسئلے طے ہوتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا، فرض کیجئے ایسا ہو جاتا ہے کہ ادارے ہی احتساب کرتے ہیں اور اس میں امتیاز نہیں برتتے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ویلکم کیا جائے گا، لوگ تعریف کریں گے شہباز شریف صاحب کی. امید اس کی کم ہے، لیکن اگر ہو جائے تو بڑی ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک، ہماری پوری قوم کس طرف چل نکلی ہے. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر چلنے والے کچھ عام چیزیں، اہم ٹرینڈز ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. موجودہ حکومت سے متعلق جو ایک ٹرینڈ
चल रहा है इस वक्त, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पीटीआई ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम देखेंगे कुछ गिरफ्तारी। लेकिन हारून साहब उसमें इंकिशाफ ये भी है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व नहीं है, भारत के अंदर से बहुत सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। उसमें 3 पहलू हैं। देखिए, एक तो पीटीआई के लोग एक तो ट्रेंड चला रहे हैं ना, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जी, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकता था, उसके कुछ शवाहिद भी हैं। अमेरिकी चाहते थे इमरान खान चले जाएं, ठीक है, उसकी तफसील हर रोज बहुत से प्रोग्रामों में बहुत से लोग बयान कर चुके हैं, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक वो है, दूसरा ये है आर्मी के खिलाफ। ये बहुत ही बचगाना बात है। देखिए आर्मी की पोजीशन क्या है, आर्मी की पोजीशन ये, उन्होंने आपकी मदद की, आपको सपोर्ट किया, सही, ठीक। एक स्टेज पे इख्तलाफात इस तरह के हो गए, मामला वो सबको पता है क्या है, उसमें ज्यादा मुल्क के सिक्योरिटी इश्यूज पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। दुश्मन उसका फायदा उठाता है, यहाँ से कोई क्लिप उठाएगा, कोई इंडियन टीवी चैनल चलाएगा, वो उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रा कर ली, उसमें अमेरिका को मौका मिल गया जी। लेकिन फौज आपके खिलाफ सरगर्मी से शरीक अमल नहीं थी। एक वाकया नहीं बता सके पीटीआई वाले कि फौज ने फलां आदमी से कहा हो, आईएसआई के किसी आदमी ने कहा हो, फौजी अफसर ने कहा हो किसी को फ़ोन करके कि भाई आप उनकी हमायत करें। जब उन्होंने देखा कि फौज पीछे हट गई है, जैसे 2008 में था, फौज पीछे हट गई इलेक्शन 2013 में, और उसका फ़ायदा नून लीग ने उठाया, ठीक है, फौज लाताल्लुक हो गई कि इलेक्शन कमीशन हमें काम करने देता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम आपको पोलिंग रोकने की, आप अफसर लगाएंगे मगर हम पोलिंग रोकने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे धांधली हो रही है। तो एमक्यूएम ने डट के धांधली की, नून लीग ने की, 2013 की बात कर रहा हूँ। तो 2018 में ये तासुर कायम हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी हामी है, तासुर सही कायम हुआ और उसका इनको फ़ायदा पहुँचा। अब ये ना गैज़ गज़ब से भरे हुए हैं और चीख चिल्ला रहे हैं और ये नहीं समझ रहे, ये जो एक्स सर्विसमैन आपके हमायत में उठ के खड़े हुए हैं उसकी ताईद में कमी आ जाएगी, समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, जब आप कहते हैं ये फौज ये क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट अदालतें माशरे का लंगर होती हैं, इस तरह गैज़ गज़ब में ना है। एक तो ये इनको इमरान खान साहब को वार्निंग देनी चाहिए अपने कारकुनों को, उन्होंने अवॉइड करें, सिखाई है, तहम्मुल नहीं सिखाया। तहम्मुल ज़रूरी है कामयाबी के लिए, सब्र और तहम्मुल चाहिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह की किताब कहती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, जिसमें सब्र नहीं है उसके लिए कोई कामयाबी नहीं, जिसमें हिकमत नहीं है। फरमाया जिसे हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर अता किया गया। ये क्या आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? आपको मेजॉरिटी की ताईद हासिल है, जल्द से करें, ठीक है, पब्लिक ने जो और सोशल मीडिया पे भी जो मर्जी करें, शाइस्ता हुदूद में करें, शाइस्ता तरीके से, ठीक है। और उसका दूसरा पहलू यह है कि इंडिया ने उसका फायदा उठाया, वहां से बहुत सारी वहां तो देखिए ना, राह तो काम यही करती है ना कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। अब भाई आपकी इस कोशिश का अगर फौज और अवाम आमने सामने होंगे, तलखी होगी और फिर उसमें मुबालगा होता है। एक तो वो है कि आपको एतराज़ हो, वो एतराज़ कभी दुरुस्त भी हो सकता है जुज़वी तौर पे। एक ये है कि आप इतना मुबालगा करते हैं कि आपका तख्ता उल्टा दिया, कि फौज ने जाकर उल्टा दिया, आपके अरकान चले गए ना, उससे एक माहौल ख़राब हुआ, हलीफ छोड़ गए। आपने टिकटें कैसी सोच समझ के देनी थी ना। बहुत सारी गलतियां इमरान खान साहब की भी हैं, आपकी भी नहीं, आप भी देखें, आप भी टिकटों का मुझे यकीन नहीं है कि वो सिफारिश पे सिफारिश के बगैर 100% मेरिट पे डाटा इकट्ठा करेंगे। अच्छी पार्लिमानी पार्टी पिछली दफ़ा तो जहांगीर तरीम और इसहाक खाकानी साहब ने इनकी मदद की थी, अच्छे टिकट दे दिए थे शुमाली इलाके में, बस्ती पंजाब में। अब खुदा जाने किसको, आपको तो किसी को जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी है। तो भाई अपनी भी गलतियों पे गौर करें और तहम्मुल के साथ शाइस्ता हुदूद में रह के करें। दुश्मन क्या चाहता है? फौज और अवाम के दरमियान तलखियाँ बढ़े। अच्छा, तीसरा पहलू ये है जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीटीआई के लोग, कुछ नून लीग वाले भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं ये तासुर देते हुए कि पीटीआई के लोग हैं। अच्छा, अब ऐसा है या नहीं है, ये तहकीकात से मालूम हो सकता है। कुछ लोग जो पकड़े गए हैं, मसलन एक नौजवान जो दो भाई पकड़े गए हैं, तो दोनों की तस्वीरें हैं जनरल आसिफ गफूर के साथ। इसका मतलब है वो फौज के मद्दात थे, अब जज्बात से मगलूब होकर तो वो इस तरह की हरकतें करने लगे। जज्बात में तो ज़्यादा लोग पकड़े नहीं गए हैं, फौज ने वार्निंग दिया है। लेकिन देखिए दो फिगर्स हैं, एक ये 28 लाख ये ट्वीट हो चुके हैं
یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور دوسری ہے 41 لاکھ ہو چکے، اندازہ یہ 50 60 70 لاکھ تک پہنچ جائیں گے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ، مسجد نبوی کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ ویڈیوز ہمیں بھجوا رہے ہیں، عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں اتنی جذباتیت کے ساتھ، یا اللہ ہم نے عمران خان کو تیرے سپرد کیا۔ میرے پاس ویسے مسجد نبوی کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ رحم کیجئے، کرم فرمائیے، یہ ہمارا لیڈر ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ اچھا بھائی، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ، میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے وہ، صحیح۔ تو بھائی بڑی پارٹی ہیں، آپ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں آپ کی واپسی کا امکان ہے، یہ جذباتیت کا کیا؟ ویسے عمران خان صاحب نے بھی جو ایک میسج کنوے کیا ہے پبلک تک، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن اچھا میں آپ کو خبر دے دوں، جنرلوں کا رابطہ ہے عمران خان۔ ایک صاحب جرنلسٹ نے تو آج یہ بھی دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ ہے، میں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب ان سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے، قومی سلامتی کے سلسلے میں جو ان کا رویہ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا جی، قومی سلامتی میں تو ٹھیک ہی رہا، خارجہ پالیسی تو اس کی ٹھیک ہی تھی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل نے ان کے موقف کو انڈورس کیا، تائید کر دی نا انہوں نے، اس کی تائید کی۔ اب یہ تو پتہ نہیں کس لیے کمیشن بنا کے بیٹھے عمران خان صاحب۔ تو یہ دیکھیے جمہوریت چلتی ہے رواداری پہ، ٹالرنس پہ، وہ کسی میں بھی نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ میں۔ کل سے شہباز شریف صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن مریم یہ تاثر نہیں دے رہی ہیں، شاید خاقان عباسی یہ تاثر نہیں دے رہے ہیں، حمزہ یہ تاثر نہیں دے رہے ہیں۔ اگر رواداری کا مظاہرہ کریں گے اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا، دو چیزوں کا فائدہ انہیں پہنچ سکتا ہے، کچھ سٹیبلٹی آ جائے، ڈالر 6 روپے کم ہوا ہے، کچھ اور کم ہو جائے، اگر کہیں ریلیف دے سکتے ہیں، ریلیف مینجمنٹ میں ہے، روپیہ نہیں ہے پاکستان کے پاس، یہ جو 25,000 روپے تنخواہ ہے، یہ میں دیکھوں گا مجھے نہیں لگتا یہ امپلیمنٹ ہو، جب پیسے ہیں نہیں ہے، جو بھی ملک کے حالات معاشی، کبھی ہم نے مستحکم معیشت قائم کی ہی نہیں ہے، قرضوں پہ آپ ملک چلاتے رہے، ہر حکومت چلاتی رہی ہے۔ اب وہ اگر یہ کچھ ڈیلیور کریں گے، مثلاً یہ سبزی منڈیوں میں، پھل منڈیوں میں ایک لوٹ مار کا سلسلہ جو چلا آتا ہے، یعنی میں نے ایک دفعہ ہمارے کھیتوں میں نے ان سے کہا کہ سبزی اگانے کا تجربہ کریں، انہوں نے کہا جی اگائی، میں نے کہا وہ کوئی بیچی ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا جی وہ اپنا بھنڈی توری جو ہے نا وہ 5 روپے کلو بکتے، 4 روپے کلو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، 5 روپے، اچھا، اور 1 روپے کلو آمدن ہو سکتی ہے اتنی محنت کے بعد، توڑنے پہ بھی اخراجات ہوں گے، لے جانے پہ بھی مارکیٹ میں اخراجات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ میں نے کہا وہ گاؤں والوں سے کہیں مفت توڑ کے لے جائیں، انہوں نے کہا گاؤں میں یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، سب لوگ جن کی تھی لگی ہوئی، یہ تو حالت ہے۔ اچھا وہ مارکیٹ میں تو 5 روپے نہیں تھی، یعنی 7 یا 8 روپے یا 9 روپے نہیں تھی، 10 روپے نہیں تھی، مارکیٹ میں تو 40 روپے تھی، ایک الگ ریٹ ہوتا ہے جی۔ یہ مڈل مین جو فائدہ اٹھاتا ہے، آپ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا، ان کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے ادوار میں بھی نہیں ہوا۔ پرائس کنٹرول یہ اس کو جو ہے اس سلیقے سے کریں، جلدی میں نہ کریں، تیزی میں نہ کریں، افراتفری میں نہ کریں، مقدمات قائم نہ کریں۔ اگر یہ کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ ویسے شہباز شریف صاحب نے تو کمر کسی ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ ڈیلیور کیا جائے گا، صاحب دن رات ایک ہے۔ وہ کمر کوئی زیادہ کس لی ہے نا، بات سنیے، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ روزوں میں لوگوں کو نرمی کرو کام میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھٹی ختم کرنی تھی نا، عید کے بعد کر دیتے، ابھی اعلان کر دیتے کہ عید کے بعد ایک چھٹی، غلام اسحاق خان میں بھی 2 چھٹیاں تھی، ایک کم کر دی تھی جی، وہ کام۔ پھر نواز شریف صاحب 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، باقی 18 گھنٹے کا باقی لوگ نہیں کر سکتے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، خریداری کرنی ہے، سودا سلف لانا ہے، بیش بہا کام ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی دیر وہ دفتر میں رہیں، 10 بجے کی بجائے 8 بجے انہیں بلا لیا ہے، اس پہ کیا ناراض ہوں گے نا لوگ روزوں کے بعد، افطاری کے بعد لوگ سوتے ہیں، ایک کلچر ہے جو اس قوم کا بن چکا ہے۔ اور یا تو یہ کوئی مطلب یہ بتدریج ان کی تربیت کی جائے کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اچھا وہ آئیں گے بیزار، 8 بجے پہنچ تو جائیں گے، اور چڑچڑے، شہباز شریف صاحب تو 7 بجے پہنچے ہوئے تھے آفس، 8 بجے تو وہ بہت دیر سے پہنچے، تو 5 بجے بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ تو سحری کر کے فوراً پہنچ سکتے ہیں، ان کا ایک مزاج ہے، ایک ٹیمپرامنٹ ہے۔ صحیح، اس کا مطلب بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستان سپیڈ بناؤں گا، پنجاب سپیڈ نہیں، پاکستان سپیڈ۔ لوگوں کو ساتھ دے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے بہت بڑے بیوروکریٹ،
اور بہت کامیاب بڑے معزز بہت ہو گئے ہیں. تو وہ میرے ساتھ ایک درویش کے پاس گئے, ایک اسکالر کے پاس, درویش بھی تھے اسکالر بھی تھے, اور ایز ہی انٹرڈ ان, انہوں نے کچھ بتایا نہیں اپنے بارے میں. اچھا. صاحب کشف آدمی نے کہا, فضل الرحمان صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے اور بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہے, غلام اسحاق. اچھا. انہوں نے کہا آپ آدمی تو بہت اچھے ہیں, جو واقعی صحیح تھا, لیکن اب لوگوں سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ بنے؟ اچھا. تو یہ جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, وہ جتنا ٹائم جو ہے, وہ پرویز الہی صاحب کے ایک تھے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنس, انہوں نے پرویز الہی صاحب سے کہا کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے. انہوں نے کہا وقت تو دیتا ہوں. انہوں نے کہا کوالٹی ٹائم. اچھا. پھر وہ ہنستے تھے, پرویز الہی صاحب کہتے دیکھو یہ کہتے ہیں جی کوالٹی ٹائم. اور بھائی جتنا ہے 4 گھنٹے کام کریں 5 گھنٹے کریں, روزوں میں تھوڑا وقت دیا جا سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں نے کہا تھا جنات کی طرح کام نہ کریں, انسانوں کی طرح کریں, محنت سے کریں, خلوص سے کریں, ترتیب سے کریں, پرائرٹیز ٹھیک فکس کریں. مطلب سب لوگ شہباز شریف صاحب کی طرح تو نہیں نا کام. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, ابھی چائنا کے حوالے سے, ہم چائنا اور ترکی نے جو مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے پر, چائنا کے حوالے سے تو آپ بھی جانتے ہیں, پورا ملک جانتا ہے, بات یہ زبان زد عام ہے کہ چائنا کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو لے کر. نہیں بنایا جا رہا ہے, اس کا وزٹ بھی کر رہے ہیں. وہ میں نے کئی دفعہ ایکسپلین کیا, وہ ایک لمبا منصوبہ ہے. کوئی مائی کا لال پاکستان کو چائنا کے لیے امریکیوں کی حماقت, مکانہ ایک خواب ہے. سی پیک جو ہے اس کو سلو کوئی کر سکتا ہے, اور کچھ اس میں خرابی کی جا سکتی ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو لوگوں کی سمجھ میں, چین نے کیوں مبارکباد دی, ترکی نے کیوں دی, وہ تو خان صاحب کے بڑے ارے بھائی انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے نا. درست. وہ جو انہوں نے عمران خان کو نہیں مبارکباد دی تھی, تو اس کا مطلب یہ تھا نون لیگ کے خلاف ہے. یعنی چین یا ترکی نون لیگ کے مخالف تھے, یا مہاتیر محمد مخالف تھے. ذاتی پسند اور چیز ہوتی ہے, حکومتوں نے حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کرنا, ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. لیکن ہارون صاحب, جس طرح سے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, انہوں نے حلف نہیں لیا شہباز شریف صاحب سے, بہت ساری افواہیں کہ جی باجوہ صاحب نہیں آئے تقریب حلف برداری میں, وہ پتہ نہیں کیا بات ہے, شاید آپس میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, کوئی آپ کو خبر ہے؟ آپ اس میں کیا رائے دوں. انہوں نے کہا ان کی طبیعت ناساز تھی, ان کی جگہ کیا وہ جنرل صاحب جو ہیں سلمان غنی صاحب آئی جی آر, ہاں وہ آئے تھے, وہ آئے, تو دوسرے بھی افسر ذرا لیٹ آئے. اب مجھے کیا پتا ہے وہ کیا معاملہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے پھر سے بھارت کی بھی بات کی ہے دوبارہ سے, کہ پرانے تعلقات ہم چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بھارت نہیں چاہتا نا پرامن تعلقات. اس تقریر کا کیا فائدہ ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ صحیح ہے, مگر ایک اور بھی معاملہ ہے جس کا حاصل میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, تازہ خبر یہ آ گئی ہے کہ نور عالم خان صاحب نے متعلقہ فرد کے خلاف FIR کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. آپ کو بتایا ہے نا, نور عالم خان صاحب کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. پر جھگڑا ہوا, ختم ہوا, اسے مارا بھی, فزیکلی مارا بھی. اب اور کیا چاہتے ہیں, اس نے کیا کیا تھا, کتنا بڑا جرم کیا ہے, سب لوگوں کے سامنے اسے مارا, اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے. صحیح. بس اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ اپنی اتنی بڑی بڑی انائیں ہیں ان کے جس کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ اکثر و بیشتر حوالے دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں, جن کو آپ فالو کرتے ہیں, جیسے انڈیا میں آپ کے جو فیوریٹ مبصر ہیں, ان کا موجودہ سیاسی صورتحال ہے جو پاکستان کی, اس کے اوپر کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ اشوک سوائیں کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تہران, انہوں نے خود ہی ٹویٹ کیا ہے, تہران ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے, اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز, اٹ از میٹر آف ڈیز, ہی ول کم بیک, عمران خان ول کم بیک. تو یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. وہ تو دنیا میں جو بھی پاکستان کی صورتحال, امریکہ میں بہت سے مبصر کہہ رہے ہیں, میں نے رات سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ امریکہ میں جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, یہ لوگ یہ سب کانٹیننٹ اور پاکستان افغانستان کی صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں کہ عمران خان, وہ تو ظاہر ہے بھائی اتنی بڑی تعداد اس کے حق میں باہر نکل گیا. تو بیشتر مبصرین کا, اگر سب کا نہیں بیشتر کا خیال یہ ہے کہ الیکشن اگر جلدی ہوئے, دیکھیں نا الیکشن کا اگست میں ستمبر اکتوبر میں امکان ہے, اس کے اشارے مل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو نخرے کرنے والا الیکشن کمیشن ہے یہ کر دے گا. حد بندیاں کاغذ پہ ہوتی ہیں, حد بندیاں تارے نہیں لگتی, دیواریں نہیں اٹھائی جاتی. اگست تک کی تو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور ان صاحب انہوں نے کہ تو اگست میں ہو گیا, تو اکتوبر نومبر میں الیکشن ممکن ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, عمران خان صاحب کے جاتے بہت سارے معاملات کھل گئے, جیسے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ توشہ خانہ کا ہار تھا جس سے متعلق چیزیں چل رہی ہیں, کسی کو بیچ دیا. یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے,
وہ جو راجہ صاحب تھے، راجہ رنٹل جی نے کہتے ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے؟ راجہ پرویز اشرف ان کا نام ہے صاحب. ان کا نام. اچھا بہت سے لوگ شوکت عزیز وہاں صاحب سے کو آپ لیا. بھول گئے. شوکت عزیز صاحب نے، وہ ہمارے اخبارویس جو محترم دوست ہیں، انہوں نے بہت سی تفصیلات اس کی چھاپی ہیں. جی. تو انہوں نے کیا تو انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ کیا وہ فارسی میں کہتے ہیں گناہ ہی اس کے شہر شما نیز بھی کنن، یہ وہ گناہ ہے جو اس شہر میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے. تو لیکن بہرحال نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی رہ گیا اس میں مقدمہ کریں گے، وہ مقدمہ کریں گے تو نواز شریف صاحب پہ بھی ہو جائے گا، اپنا ان پہ بھی ہو جائے گا، گیلانی پہ بھی ہو جائے گا. گیلانی صاحب تو ہار ہی لے گئے تھے جو سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا، اسے بھی چلائے نا مقدمہ. چلائے مقدمہ اس وقت. اور آپ کے زرداری صاحب پہ الزام ہے ان کے، وہ جو جعلی کھاتے ہیں ان پہ پیسے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب پہ بھی ہے، اسے بھی چلائے مقدمے. پھر کیا یہ اس طرح کی باتیں، لیکن وہ انتقامی رویہ. صحیح ہے. وہ خاتون اول کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنی گفتگو میں. تو پاکستان میں خاتون اول کون ہوگی؟ خبر افواہیں مطلب کون ہوگا، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سوال رکھ دیا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سوال ہے، میں تو پوچھ سوال یہ ان کا درد سارا، ہمارا کیا درد سارا. بس ایسے لوگوں کو بھی بڑا عادت ہوتی ہے نا، مین میں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ابھی جو معاملہ ہے، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اجازت ہے اسلام میں، لیکن اس کے کچھ اصول ہے ہارون صاحب. بات دوسری طرف چلی جائے گی. اصول کے کون سے اصول ہیں؟ اس میں اجازت ہے. اصول یہی انصاف کرو. انصاف تو ہر معاملے میں کرنا دوسری چاہیے. شادی پہلی بیوی سے پوچھ کے ہونی چاہیے. نہیں کوئی نہیں. انصاف یہ بالکل غلط قانون ہے. کوئی پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انصاف کرنا چاہیے تو انصاف تو ہر معاملے میں کرنا چاہیے. بر صغیر کا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، نہ پہلی بیوی کی اولاد قبول کرتی ہے، نہ وہ قبول کرتی ہے. اس میں لیکن اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو اس میں شرعاً اعتراض کی کیا بات ہے؟ اعتراض اس بات پہ ہارون صاحب کسی بیوہ کو رشتے میں لینا چاہیے، کسی طلاق یافتہ کو لینا چاہیے، ضروری تھوڑی نہ ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی ہارون صاحب. میری بات کی نا، یہ اس بات کی آپ اپنی فقیہ بننے کی کوشش نہ کریں، اس کی تشریح نہ کریں. بالکل اللہ نے اس کی اجازت دی. ایک آدمی کی بیویاں، یہ ایک واقعہ ہے ایک سے زیادہ. اب وہ جس کو چاہے خاتون اول بنائے، لوگوں کو کیا درد ہے سارا جی. چلیے ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کی سلامتی، اس کی عزت، اس کی توقیر باقی رہنی چاہیے، اور افواج پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے. لیکن جو اب چل رہا ہے کہ جی موجودہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے فوج کے خلاف کمپین شروع کی، تو مگر نون لیگ والوں نے بھی تو یہ کیا تھا نا. مطلب یہ نہیں، میں اس کا کہہ نہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. انہوں نے تو بڑی مہم چلائی تھی. انہوں نے بڑی مہم چلائی تھی. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے 38 لاکھ آدمیوں نے کیا تو ان کو گرفتار کیا جائے. بچپنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انہیں سمجھانا چاہیے، درست باقی لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، میڈیا کو بھی سمجھانا چاہیے. فوج اور عوام میں اگر کشیدگی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ تو انڈیا کو ہے، جو آپ کو فنا کرنے پہ تلا ہوا ہے، اسرائیل کو ہے، آپ کے اور دشمنوں کو ہے. دنیا میں اتنے بتیرے آپ کے دشمن ہیں، یہ آپس میں ہر وقت تخیاں پیدا کرنا تو چاہیے. انہوں نے بھی کیا بہت. نواز شریف صاحب نے کیسی تقریریں کی فوج کے. ابھی ریسنٹ کلپس ان کے وائرل ہو رہے ہیں نا، جو انہوں نے امریکہ میں لندن میں بیٹھے ہوئے باتیں کی ہے. اس کو تحمل سے جو لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوج کی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. ون آف دا لیجنڈری کریکٹرز ان دی ہسٹری آف پاکستان، بلکہ میرا خیال ہے کہ محبوب ترین جو 2-3 شخصیتیں ہیں پاکستانی تاریخ کی، اس میں تھے ایک بریگیڈیئر سلطان. بریگیڈیئر سلطان کو مشرقی پاکستان بھیجا گیا، جمال پور. انہوں نے بنگالیوں کو پکڑا، لڑکوں کو جو شرارت کرتے تھے، انہیں کیک کھلایا، انہیں چائے پلائی، ان سے کہا میرا آپ سے کوئی جائے. بلایا، پکڑے ہوئے لوگ، گرفتار لوگ، ان کو چائے پلائی کہ میں تو انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے آیا، میں تو جنگ دیکھ رہا ہوں. وہ بنگالی بڑے بوڑھے بڑے شکریہ ادا کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اور بھی کوئی خدمت ہے تو بتائیں، میرا آپ سے کیا جھگڑا ہے. انہوں نے کہا ہمارے گھروں پہ چھاپے نہ مارے. ان کو کوئی نہیں مارے گا چھاپے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمال پور وہ محاذ تھا جہاں 1 انچ نہیں لے سکی انڈین آرمی. ان کے پاس 1 ریجمنٹ آرمی تھی، ان کے پاس 1 ڈویژن تھی. ان کے پاس کور تھا فضائی، ان کے پاس نہیں تھا. اچھا، ان کے مورچے پکے تھے، ان کے کچے تھے، پوزیشن کمزور تھی. بنگالیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آپ ریکویسٹ کی مدد کریں. 80 کلومیٹر تک، 80 کلومیٹر 8 قطاریں خندقیں کھود دی بنگالیوں نے. فوجیوں نے بھی شامل تھے. ہاں، انہوں نے بھی یعنی کام کیا ساتھ. زیادہ تر تو شہریوں نے کیا.
تو اس پہ مجھے یاد ہے کرسچین سائنس مانیٹر نے یا نیوز ویک نے لکھا دا گریٹسٹ ڈیفینس ایور بلٹ ان ہیومن ہسٹری. ان کو بلوچستان بھیجا گیا, انہوں نے بلوچ لڑکوں کو پکڑا, پھر کیک کھلایا, انہیں چائے پلائی, ان سے گپ شپ کی, گئے ہمارا آپ کا کیا جھگڑا بھائی, آپ پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں, یہ کچھ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے بجائے جمہوری جدوجہد کے, تو میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو میں آپ کو رہا کر رہا ہوں, تو اگر آپ نے شرط کی میں دوبارہ پکڑوں گا آپ سے, میں نے نہیں جھگڑا کرنا. اور وہ وہاں جنگلات اگاتے رہے, جتنا عرصہ وہاں رہے چرواہوں کو بلاتے تھے, ٹریننگ کرتے تھے کہ بھائی نیچے کی شاخیں کاٹو, درخت کو اونچے جانے دو, نیچے کی شاخیں کاٹ کے بکریوں کو کھلاؤ تاکہ جنگل ہمیشہ رہیں, تمہاری بکریاں پلتی رہیں, تمہارا کاروبار چلتا رہے. صحیح. یہ ایک رواداری ہے, فوجیوں کو بھی افسروں کو بھی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ویسے جنرلی کرتے ہیں. اور یہ جو ناراض کارکن ہے, اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے ہماری حکومت, جو حکومتیں چاہتی رہتی ہیں, جیسے کل میں نے کہا تھا چرچل چلا گیا تھا دا وار ہیرو, ڈگال چلا گیا تھا وار ہیرو, ملک باقی واپس آ جاتے ہیں, اصل چیز ملک ہے, تو حمل بھی سیکھے. ٹھیک ہے, اب کچھ خبروں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مریم صاحبہ آئندہ چند روز میں امریکہ جا رہی ہیں. جائیں, اب کون روک سکتا؟ ہاں یہ جملہ ہے نا, اب انہیں کون روک سکتا ہے, یہ جملہ آپ نے جائیں. وہ پہلے بھی جانا چاہتی تھی, امریکہ جائیں, برطانیہ جائیں, پہلے کئی رکاوٹیں تھیں, اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نواز شریف صاحب سعودی عرب جائیں گے, مکے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے, جہاں چاہے جائیں. نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب تو پاکستان کی روایت ہے, ہمیشہ ہر پاکستانی سربراہ سب سے پہلے سعودی عرب جاتا ہے, حرمین شریفین کی وجہ سے بھی, اور یہ کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا اب تعلقات میں وہ پہلی سی کمال گرم جوشی نہیں رہی, ورنہ یہ تھا کہ سعودی عرب پاکستان کی فوج کو اپنا محافظ سمجھتا تھا. وہ تو یمن کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہوئی, پھر ایران کا معاملہ بھی تھا. تو آخری میں کہ کتنی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں, اگر جسارت کی اسرائیل نے, جو کبھی نہ کبھی کرے گا, یہ وہ مدینہ کو وہ بھولتے نہیں ہیں, چلے 1400 سال پہلے نکالے گئے تھے مدینہ سے, وہ انہیں ہانٹ کرتا ہے, اور دماغ میں خناس ہوتا ہے, جب فطور ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ عرب کمزور ہیں, ملیٹریلی بڑی فوجیں تو وہ بناتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ بڑی فوج بنائیں ڈرتے ہیں. مصر میں فوج بڑی بنائی تو اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے, فوج ہمیشہ حکومت سنبھال لیتی ہے. تو لڑے گا کون وہاں؟ سعودی عرب کے لیے کون لڑے گا؟ ٹھیک ہے, پاکستانی لڑیں گے یا ترک لڑیں گے؟ پاکستانی سربراہ کے جانے کی, اور اس دل و جان, اتنا پاکستان کے لیے دل و جان سے نہیں لڑیں گے جتنا حجاز, مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے لڑیں گے. بلا شبہ ہم تو ہیں ان کے خادم جہاں تک ان کے دفاع کا تعلق ہے. بالکل, تو جانا ہی چاہیے. اس کے بعد چین جایا جاتا ہے, اس کے بعد چین جانا چاہیے, نواز شریف صاحب ترکی جانا چاہیے. ہاں, نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں نا. اچھا, نواز شریف صاحب تو مرا کرنے جا رہے تھے, اچھی بات ہے, اس میں کیا ہے. ان کو لینے کے لیے پاکستان سے MNAs اور کچھ وزراء آئیں گے, ان کے لوگ ہیں نا, جائیں. نواز شریف صاحب کی بھی جلد واپسی متوقع ہے. عمران خان صاحب جو کہیں جاتے ہیں تو پھر نہیں جاتے. نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب ذرا زیادہ پروٹوکول کے قائل ہیں, ذرا زیادہ اہتمام کے قائل ہیں. عمران خان تو ایسے ہی چارپائی پہ سو جاتا ہے, موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے کہیں بھی. ہیں تو ایک جگہ دفعہ ہم گئے ایک جگہ پہ, تو آج کو لگ گئی بھوک میاں والی. ہیں اس بھوک کا نتیجہ کیا نکلا بریک سے واپس؟ نہیں سنو تو صحیح, وہ بھوک لگ گئی اس کو. اب وہاں ایک چھوٹا ہوٹل تھا, خستہ تھا. اچھا, آپ کو دلچسپ بات ہے, عمران خان صاحب جب سفر پہ ہوں, یعنی جب ہوتے تھے, اب تو خیر وزیر اعظم تھے, تو پانی نہیں پیتے تھے کھانے کے ساتھ. پانی صاحب ملتا ہی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا وہ خستہ تھا ہوٹل, چھوٹا سا, اچھی دیواروں, جیسے وہ ڈھابے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ڈھابے سے بھی کیا گزرا. اچھا, اس نے کہا میرے پاس تو دال ہے. اب خان صاحب نے کہا ہم تو بھائی دال ہی کھاتے ہیں, بڑی بے چارگی سے دال تو نہیں کھاتے. اس پہ گزارا کیا. خان تو نسبتاً ایک سادہ آدمی ہے. نواز شریف صاحب تو اہتمام اور تکلف قائل ہیں, جائیں. باقی ان کے MNA وزیر ہیں, ہمیں اس پہ کیا اعتراض. میں تو خبریں آ رہی صرف سرکاری خزانہ خرچ نہ کرے. یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا ہے اس کو اپنا پاکستان ہاؤس, اب اسے کہہ رہے ہیں. نہیں, اس کو پرائم منسٹر کیمپ ہاؤس ڈکلیئر کر دینا جاتی عمرہ کو. اچھا, ہاں, یہ نامناسب بات ہے, اس لیے کہ آپ کو اللہ نے بتیرے پیسے دیے ہیں,
آپ کو اپنے خرچ سے یہ بھٹو صاحب نے یہ قانون بنایا تھا, آپ کو حیرت ہوگی, بھٹو سے پہلے کوئی کیمپ آواز نہیں ہوتا تھا پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا, حالانکہ پیسے نہیں زیادہ خرچ کیے. بھٹو صاحب روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں محتاط تھے. کوئی 4-5 لاکھ روپے خرچ ہوئے, یعنی ان کے پورے 6 سالہ دور حکومت, 5 سالہ دور حکومت میں 4-5 لاکھ روپے, جو آج کے معیار سے بھی لے لیں تو 450 لاکھ روپے ہوگا. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جاتی عمرہ کو کیوں پرائم منسٹر ہاؤس قرار دے رہے ہیں جی؟ وہاں صرف تنہا یہی تو نہیں رہتے, وہاں ان کے بھائی صاحب رہیں گے, ان کے اور بے شمار لوگ رہیں گے, گارڈز ہوں گے اور چیزیں ہوں گے. تو اس پہ سرکار, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیوار بنا لی تھی. جی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب خان صاحب جو ہیں سیاسی طور پہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں. کل اجتماع عام سے بعد از نماز عشاء بہت بڑا خطاب کرنے والے ہیں. نماز عشاء کسی نماز کا نام نہیں ہے. میں نے نماز عشاء کہا ہارون صاحب. اچھا ٹھیک ہے, آپ کسی اور موڈ میں ہیں بیٹھے ہوئے. کیا کرنے والے ہیں کل عمران خان صاحب؟ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں. ظاہر ہے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں, اور وہ اس حکومت کو وہ کہیں گے میں تسلیم نہیں کرتا, وفاداریاں خرید کے حکومت بنائی گئی ہے جی, اور یہ کیا وہ کیا ہے, اور جو ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مثلا آج یہ خبر کسی نے چلائی کہ جاتے جاتے وہ چینی مہنگی کر کے, وہ کوئی نہیں کر کے گئے مہنگی, مہنگی انہوں نے آگے کی ہے. اور وہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے شجرکاری ہے, کرونا میں فائٹ کیا ہے, اپنا تجارتی خسارہ کم کیا ہے, احساس کارڈ جاری کیا ہے, احساس کا پروگرام جاری کیا ہے, وہ نوجوانوں کو انٹرسٹ فری لون دیے ہیں, کسانوں کو انٹرسٹ فری لون دیے ہیں, اور صحت کارڈ دیے ہیں. وہ کنٹریبیوشن بھی تو کچھ ہے. اور وہ جو بنیادی مسئلہ تو یہ تھا, ٹیم اچھی نہیں تھی, اور وہ کچھ پالیسیوں میں بھی نقص تھا, اور کرونا کی وجہ سے زیادہ خرابی ہوئی, اور پچھلے قرضے بھی بہت تھے. تو وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے لوگ شوقین ہیں دیکھنے کے, خان صاحب جہاں جائیں گے کرزمیٹک آدمی ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے جمع ہو جاتا ہے. وہ ایک سحر انگیز شخصیت ہے. وزار صاحب بھی کافی عرصے کے بعد بولے ہیں, بڑا ٹویٹ کیا انہوں نے موجودہ کیا ٹویٹ, وہ موجودہ امپورٹڈ حکومت میں آپ کو پیشین کروں, بزدار صاحب زیادہ عرصہ نہیں بولیں گے. انہوں نے مقامی طور پر لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں, ٹھیکیدار بنائے اپنے خاندان کے, فرنٹ مین رکھے ہیں. جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہوگی, لاہور سے انہیں ایک آدھ دھمکی امیز پیغام گیا اور انکوائری شروع ہوگی تو چپ کر جائیں گے. وہ پی ٹی آئی کا حصہ شاید رہیں لیکن خاموش ہو جائیں گے. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بول سکتے. ٹھیک ہے, ایک اور بھی پوزیشن بڑی ویک نظر آئی شہباز گل صاحب کی. ہارون صاحب ایک صحافی نے ان سے ایک نعرہ لگوانے کا کہہ دیا, آپ لوگوں سے تو کہہ رہے نعرہ لگاؤ, آپ بھی لگاؤ. تو وہ وہاں پہ عجیب و غریب سا مکالمہ تھا. یہ بات ہے کہ مجھے اس سوال میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں. میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. دو انتہائی شائستہ, نفیس, مہذب, مرتب, معقول دو آدمی ہیں جو اعلیٰ اخلاقی صفات کے حامل ہیں. ان کا جھگڑا ہے, ہم اس میں تبصرہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. دو سکھ جو ہیں وہ ساری رات بادرنوشی کرتے رہے, ساری رات. اب ایک آدمی نے کہا کہ میں خبیث, میں نے تجھے کہا تھا کہ ساری رات گزر گئی, دیکھ سورج نکلا ہے. اس نے کہا سورج نہیں ہے, چاند کے 14ویں کا چاند ہے. اچھا. اس نے کہا سورج ہے یار, سورج اور چاند میں تو اتنا فرق ہوتا ہے اندھے. اس نے کہا یہ اپنا چاند ہے 14ویں کا. تو وہاں سے ایک آدمی جا رہا تھا, انہوں نے کیسے پوچھو. اچھا. اس آدمی نے ان دونوں کی حالت دیکھی تو اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, میں پردیسی ہوں, میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب شہباز گل اور ان کے جو دوسرے آدمی کا مکالمہ ہے, ہم ان کے معاملے میں پردیسی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. اینی ہو, کیبنٹ کی تشکیل ہونے جاری, کس کو کیا قلمدان ملے گا. محسن داوڑ کو وزارت ملنے کا امکان ہے. مریم صاحبہ کے بارے میں بھی خبر آ رہی وزارت ملے گی. وقفے میں مجھے پتا چلا تھا کہ ہمارے باورچی نے آج چنا چاٹ میں کھیرے ڈال دی, ٹھیک ہے, جس سے لوگ بدمزہ ہوئے. ظاہر ہے اس کی اپنی اختراع تھی, اس کو یہ کسی نے کہا تو نہیں تھا. یہ جو ان کو وزیر داخلہ بنانے کا منصوبہ ہے نا اپنا بلاول صاحب کو, اور مولانا فضل الرحمان کو صدر بنانے کا, یہ چنا چاٹ میں کھیرے ڈالنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تجربہ نہیں, بیک گراؤنڈ نہیں, پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. ان پہ یہ اعتراض ہے کہ جب وہ امریکہ گئے
تو وہ غائب ڈسپیئر ہو گیا ہے, وہ جو بائیڈن کے ناشتے میں گیا, یہ کئی اعتراضات اٹھیں گے. اور سیاست میں اچھا اعتراضات غلط ہے, فرض کیجئے غلط ہے, فرض کیجئے غلط ہے, سیاست میں پرسیپشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان پہ 3 اعتراضات وارد ہوں گے اگر انہیں صدر بنایا. پہلے تو وہ تحریک پاکستان کے مخالف ہیں, انہوں نے کبھی تحریک پاکستان کی حمایت پہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کی, مخالفت پر. دوسری بات یہ ہے کہ 2003 یا 2004 میں وہ گئے, اجیت دوول سے ملاقات کی, تصویر موجود ہے, اور کہا کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی کنفیڈریشن یا فیڈریشن بن سکتی ہے اگر سارے سیاستدان چاہیں. اس کی تردید انہوں نے تردید نہیں کی, قاضی صاحب نے انہیں ونڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے وہ کہا کہ ہم ان کا مقدمہ فائٹ نہیں کر سکتے. مشرف نے اپنی کابینہ کو اپنا بریف کیا, اس کے ارکان زندہ ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انڈیا سے نقد پیسے لیے. اچھا فرض کیجئے, پھر میں کہتا ہوں یہ تینوں باتیں غلط ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. یہ بھی غلط ہے کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کی, یہ اعتراضات تو اٹھائے جاتے رہیں گے نا. یہ موضوع اور بھی صدر مل سکتا ہے, اور بھی وزیر خارجہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈالر کی قیمت نیچے آنے کا کریڈٹ موجودہ حکومت اپنے سر پر لے رہی ہے. وہ جو افراتفری تھی, چلیے دے دیں کریڈٹ, اس میں کیا حرج ہے. پیپرز کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اشتہاروں کی ریل پہ حکومت کی وجہ سے ڈالر کی قیمت کم, بہت اچھی خوشی کی بات ہے, لیکن وہ تو ہجانی حالت میں بڑی تھی. چلیے میں نے تو اشتہاروں کی ریل پیل کی بھی بات کرنے کی وقت کریڈٹ مل جائے تو کیا حرج ہے, ایسا بھی کیا, اتنا بھی بخل اچھا ملنے کی بات ہے. جی اشتہاروں کی ریل پیل ہوگی, میں نے پوچھنا تھا, وہ ختم ہو گیا, ابھی اس کے اوپر نہیں. بہت شکریہ, ختم ہو گیا وقت. ہارون صاحب بہت شکریہ, تھینکس. میں دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.